अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में हमारा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, मौज़ूआती मुतालिया का टॉपिक स्टार्ट किया था, फ़र्ज़ शनासी। ठीक है, तो उसमें वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने इस्लामी इबादात की इम्तियाज़ी खसूसियात टॉपिक शुरू किया था, तो उसके थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, वो आज हम देखते हैं कि बाकी उसमें क्या बताया गया है। पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस्लामी इबादात क्या हैं। यानी कि कायनात की तमाम अशिया जो है इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बेशुमार नेमतें इंसान को दी कि इसलिए कि वो उनसे फ़ायदा उठा सके। और अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने तमाम चीज़ें इंसानों के लिए बनाई हैं। लेकिन अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को किस मकसद के लिए बनाया है। तो सूरह अज़्ज़ारियात में है कि मैंने, अल्लाह ताला ने फरमाया, इरशाद बारी ताला है कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने इंसान का मकसद क्या है इंसान को बनाने का, कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे। इंसान को दुनिया में सल्तनत करने, मालो दौलत कमाने, उलूम व फ़नून में महारत हासिल करने और दुनिया की तमाम नेमतों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त है, लेकिन उसके साथ ही अपने खालिक हकीकी के सामने अपनी गर्दन झुकाना, उसकी नेमतों का अमली तौर पर शुक्रिया अदा करना, सिर्फ ज़ुबान से नहीं कह देना बल्कि अमली तौर पर प्रैक्टिकली भी शुक्रिया अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क ना होता, दोनों ही खा पी लेते हैं और ज़िंदगी बसर करते हैं। तो इंसानों और जानवरों में यही एक फ़र्क है कि वो अपने रब का शुक्र अदा करता है और वो अपने रब की इबादत करता है। अब हम देखते हैं, इसका थोड़ा सा टॉपिक रह गया था कि पेज नंबर 84 से ही बेटा देखें, ओपन करें पेज नंबर 84 और 85। ठीक है, ये दोनों की आज हमने रीडिंग करनी है। थोड़ा सा 84 से रह गया था, बाकी हम 85 पे करेंगे। इसमें बताया गया कि इस्लामी इबादत की एक खसूसियत ये है कि वो एक खालिस खुदा के साथ मखसूस रहती है। यानी कि इस्लामी इबादत की ख़ास खूबी क्या है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ ही मखसूस रहती है। उनमें अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश का अदना शाइबा भी नहीं है। यानी कि जब अल्लाह ताला की इबादत हम करते हैं तो किसी और का मामूली सा भी जो है शक व शुबा उसमें नहीं होता कि किसी और को उसमें शरीक किया जाए और किसी और की परस्तिश की जाए। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। इसीलिए इस्लाम में बादशाह, वालदैन और दूसरे बुज़ुर्गों के सामने झुकना और रुकू करना या उनके नाम पे कुर्बानी देना और दीगर तमाम रस्मी अदाब ममनू हैं जिनसे गैर अल्लाह की प्रस्तिश की बू आती हो। यानी कि डायरेक्ट इंसान का अल्लाह ताला से रब्ता होता है जब नमाज की हालत में होता है, तो इन जो है रब के सामने ही अपने सजदा जायज़ है, किसी और के सामने ना रुकू करना जायज़ है ना ही सजदा करना जायज़ है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने हिजरत की थी तो मदीने के लोग झुक कर खड़े थे, तो हाथ बांध के, तो आपने मना किया था कि इंसान जो है सिर्फ अल्लाह ताला के सामने ही झुक सकते हैं, किसी और के सामने नहीं झुक सकते। तो इसलिए जो है जब इबादत की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही की जाती है और अल्लाह ताला के सामने ही सजदा किया जाता है और रुकू किया जाता है अल्लाह ताला के सामने। और जो है इसके अलावा जो है अगर कोई तमाम रस्मी अदाब जो हैं इसके अलावा जो ममनू हैं और ऐसे अदाब के जिनसे गैर अल्लाह की प्रस्तिश ज़ाहिर होती हो, यानी कि ऐसा जिससे ये बात ज़ाहिर होती हो कि अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा किया जा रहा है या किसी और की इबादत की जा रही है, तो इससे जो है तमाम ऐसे जो बातें हैं उनको मना किया गया, करार दिया गया है। इस्लाम ने इबादत के लिए ऐसी खारजी कोई शर्त नहीं लगाई। यानी कि इस्लाम में ऐसी कोई भी शर्त नहीं है इबादत के लिए कि जिसका असल इबादत से कोई ताल्लुक़ ना हो। यानी कि इस्लाम में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि जिससे कि इबादत में किसी और असल इबादत से, यानी कि उसका असल इबादत से कोई ताल्लुक़ ना हो। इसलिए यहाँ ना मस्जिदों में अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत है, ना इबादत के वक्त तस्वीरों को सामने रखने और ना किसी ख़ास रंग या ख़ास किस्म का लिबास पहनने की पाबंदी है। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर दूसरे मज़ाहिब टीवी में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि दूसरे मज़ाहिब के लोग क्या करते हैं कि वो तस्वीरों को सामने रख के उनकी इबादत करते हैं। कुछ तो बुत परस्ती करते हैं और कुछ जो है वो तस्वीरों को सामने रख लेते हैं और उनकी इबादत करते हैं, और कुछ जो है वो अगरबत्तियाँ जलाते हैं, और कुछ जो है वो ख़ास किस्म का लिबास, जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू मज़हब में है कि ऑरेंज कलर का लिबास पहन लेते हैं। वो समझते हैं कि हम जो है अल्लाह ताला के इबादत में लगे हुए हैं। तो ये जो है
اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ تو اگر بتی جلانے کی اجازت ہے، نہ ہی تصویر سامنے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جس کمرے میں تصویریں لگی ہوں گی وہاں پہ نماز جائز ہی نہیں ہے۔ تو نہ ہی کسی خاص رنگ کو اہمیت دی گئی ہے کہ یہی رنگ جو ہے پہنیں گے تو ہی عبادت قبول ہوگی۔ اسلام میں دوسرے مذاہب کی طرح مذہبی پیشواؤں کو خدا اور بندے کے درمیان واسطہ نہیں بنایا گیا۔ اسلام میں جو ہے اکثر دوسرے مذاہب میں دیکھا جائے تو جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کو خدا کے درمیان واسطہ بنا لیا جاتا ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، بلکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، یعنی کہ دوسرے مذہب کی طرح مذہبی پیشواؤں کو خدا اور بندے کے درمیان میں نہیں لایا جاتا، ان کے ذریعے سے نہیں رابطہ کیا جاتا، ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کیا جاتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ ہر شخص براہ راست اپنے خدا کی عبادت میں مصروف ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہر شخص، یعنی کہ یہ نہیں کہ کوئی خاص شخص جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ سکتا ہے، بلکہ ہر شخص براہ راست ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ سکتا ہے۔ عبادتیں ہر پاک جگہ پر ادا ہو سکتی ہیں، یعنی کہ عبادت کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ جگہ پاک ہو، باوضو ہو اور جگہ پاک ہو اور لباس پاک ہو۔ اس کے علاوہ اور یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہ ہی عبادت ہوگی اور یہاں پہ نہیں ہوگی، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اسلامی عبادات میں افراط و تفریط کا شائبہ تک نہیں ہے، ان میں اعتدال و میانہ روی کی جھلک نظر آتی ہے، یعنی کہ اسلامی عبادات میں کسی اونچ نیچ، کوئی بڑا چھوٹے بڑا یا پھر کوئی امیر غریب کا کوئی ایسا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے ان میں اعتدال اور میانہ روی نظر آتی ہے۔ ان میں نہ تو بدھ مت اور عیسائیت کی طرح نفس کشی، ترک دنیا اور سخت قسم کی ریاضتیں ہوتی ہیں، اور نہ مشرکانہ طرز پر عبادت میں لہو و لعب کی اجازت ہے۔ اب اکثر جیسے بدھ مت کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، بدھ مت جو ہے مہاتما بدھ، ان کا مجسمہ شاید آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو تصویروں میں یا پھر ٹی وی پر کہیں دیکھا ہو، تو وہ بیٹھے مجسمہ ہے کہ ان کا جو پیٹ ہے بالکل ہی اندر چلا گیا ہے، یعنی کہ ان کو بالکل ہی انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور وہ صرف عبادت میں لگے رہتے تھے۔ تو اسلام میں ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ اسلام میں کیا کہا گیا کہ دین اور دنیا دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یعنی کہ نہ تو یہ ہے کہ تم صرف دین میں پڑے رہو اور دنیا کو چھوڑ دو، نہ یہ کہ دنیا میں مگن ہو جاؤ اور دین کو بھول جاؤ، بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو ہمارے مذہب میں یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا سے رابطہ ختم کر لو اور صرف اللہ کی عبادت کرو، بلکہ یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ اور اسی طرح سے عیسائیت میں نفس کشی کی جاتی ہے، ترک دنیا، یعنی کہ دنیا کو چھوڑ کر جو ہے جنگلوں میں چلے جانا، وہاں پہ عبادتیں کرنا، اور بہت سخت قسم کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر عبادت کرو تو اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی کہ کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو ہے مشرکانہ طریقے اختیار کرتے تھے، یعنی کہ اسلام سے پہلے لوگوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے ہوئے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تھے۔ بعض عبادت گزاروں نے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا دیے، یعنی کہ ہاتھ کو آسمان کی طرف پھیلا دیا، اور اس طرح اپنے آپ پر اس حد تک جبر کیا کہ بازو کھڑے کھڑے سوکھ گئے، اور پرندوں نے ان پر گھونسلے بنا لیے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کیا طریقہ تھا کہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم میری عبادت اس طرح کرو کہ تم اپنے جسم کو تکلیف پہنچاؤ۔ تو کچھ لوگ جو تھے اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے کہ اپنی یعنی کہ کوئی منت پوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں، تو جب تک یہ ہماری دعا قبول نہیں ہوں گے ہم اسی حالت میں رہیں گے، تو انہوں نے اوپر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیے اور اسی حالت میں رہے، اور اس طرح ان کے بازو جو تھے وہ اکڑ گئے۔ ظاہر ہے بلڈ سرکولیشن جب نہیں ہوگی، ایک ہی جگہ پہ بازو رکھیں گے تو بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے، اور اس طرح سے ان کے بازو سوکھ گئے اور وہ ہلنے جلنے سے قاصر ہو گئے، اور اس طرح پرندوں نے ان کو درخت سمجھ کر ان پہ گھونسلے بنا لیے، اور بعض نے سجدے کو اتنا طول دیا کہ جسم اسی حالت میں اکڑ گیا، یعنی کہ کچھ تو تھے اپنی منتیں منوانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ منت جب تک ہماری یہ حاجت پوری نہیں کرے گا ہم سجدے سے نہیں اٹھیں گے، تو انہوں نے اس قدر اپنے سجدہ یعنی کہ سجدے کی حالت میں ہی پڑے رہے کہ ان کا جسم اسی حالت میں اکڑ گیا۔ بعض نے رکوع میں وہ غلو کیا کہ زندگی بھر اسی حالت میں کھڑے رہے، روزے رکھنے پر آئے تو جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو 30 روزے فرض کیے ہیں رمضان مبارک کے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی جو ہے بات اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاجت پوری کر دے، تو انہوں نے اتنے روزے رکھے کہ ان کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ اور اس کی بڑی مثال مہاتما بدھ ہیں، یعنی کہ مہاتما بدھ کی مثال اگر لی جائے تو وہ سب سے بڑی مثال ہے کہ انہوں نے جو ہے
اتنے یعنی کہ بھوکے پیاسے رہے کہ ان کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، اور انہوں نے نروان حاصل کرنے کے لیے عبادت کی ایسی مثال پیش کی کہ جس کی پیروی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے عبادت کی لیکن انہوں نے ایسی مثال پیش کی کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں. یہی صورت مسیحی راہبوں میں بھی نظر آتی ہے. اب مسیحی راہب بھی اسی طرح سے دنیا سے رابطہ ختم کر کے اور صرف عبادت میں مصروف رہتے ہیں. تو ہمارے مذہب میں ایسا نہیں کہا گیا. اسلام نے کیا کہا ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو، اور اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی تکلیف نہ پہنچاؤ، صرف جو ہے عبادت کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اسلامی عبادات ایسی چیزیں نہیں ہیں جو انسان کا رابطہ صرف اللہ سے قائم کر کے اسے بنی نوع انسان سے متنفر کر دے. یعنی کہ اسلامی عبادات اگر دیکھا جائے تو وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے انسان کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے اور بنی نوع انسان جو ہے اس سے بالکل کٹ کر رہ جائے. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ سب کی سب انسان کو ایسی زندگی کی طرف تیزی سے لے جاتی ہیں جو فضائل اور اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو. یعنی کہ نماز، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح ہیں کہ عبادت یہ ساری جو ہے انسان کو ایک بہت ہی اچھی زندگی کی طرف لے جاتی ہے اور بہت تیزی سے انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اس میں اخلاق حسنہ جو ہے سب سے زیادہ اس سے مزین ہوتے ہیں. بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو اس امر کی بشارت دیتے ہیں کہ کسی عقیدے کا متعدد ہونا تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے وہی عقیدہ کافی ہے. مگر اسلام کہتا ہے کہ درست عقیدے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ عقیدہ اچھے کاموں کا محور اور ادائے حقوق کا مرکز اور بھلائی کا رہبر ہو. صرف عقیدے سے ہی کام نہیں بنتا بلکہ عمل صالح بھی کامرانی اور نجات کا ذریعہ ہوتے ہیں. کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہ صرف یہی ضروری نہیں کہ عقیدے پر عمل پیرا ہو جاؤ، بلکہ نیک اعمال، عمل صالح کیا ہوتے ہیں؟ نیک اعمال. نیک اعمال جو ہیں وہ کامرانی یعنی کہ کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، رہائی کے لیے، بخشش کے لیے جو ہیں نیک اعمال بہت ضروری ہیں. اسلامی عبادات کا یہ کمال ہے کہ وہ انسانوں کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت سے آراستہ کرتی ہیں. یعنی کہ اسلامی عبادات جو ہیں ان میں ایک بہت اعلیٰ قسم صفت پائی جاتی ہے کہ وہ انسانوں کے اندر سے درندگی کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی کہ ان کی روحانی تربیت کرتی ہیں. اسلامی عبادات جو ہیں انسان کی عادتوں کو چینج کرتی ہے، اس میں سے برائیاں ختم کرتی ہے اور انسان کو زیور انسانیت سے آراستہ کرتی ہے، یعنی کہ انسانیت، اچھے اخلاق. تو جب انسان میں سے غلط بری عادتیں ختم ہو جائیں گی تو اس میں اچھے اخلاق آ جائیں گے، تو اس کی زندگی جو ہے ایک ایسے جو ہے اس سے سنور جائے گی انسانیت سے. اسلامی عبادات کا مقصد جہاں اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے وہاں تزکیہ نفس بھی ہے. اگر انسان اسلامی عبادات کو اسلام کی ہدایت کی روشنی میں ادا کرے تو جہاں وہ ایک مومن کامل بنتا ہے وہاں وہ ایک مثالی انسان بن کر نکلتا ہے جس پر معاشرہ فخر کرتا ہے. اگر دیکھا جائے کہ انسان جو ہے اسلامی عبادات کو اسلام کی ہدایت کی روشنی میں ادا کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق اپنی عبادات کریں، اور جو ہے تو ایک وہ انسان جو ہے اگر صحیح طریقے سے اسلامی عبادات کو ادا کرے گا تو وہ ایک مکمل مومن بن کر نکلے گا اور ایک مثالی انسان بن جائے گا. یعنی کہ اس کی مثال دنیا دے گی، دنیا کے لیے وہ ایک بہت اچھی مثال بن جائے گا اور معاشرہ اس پر فخر بھی کرے گا کہ یہ انسان جو ہے باکمال درجے تک پہنچ گیا ہے. تو آج کا ٹاپک بیٹا ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ہمارا ٹاپک تھا اسلامی عبادات اور اس کی امتیازی خصوصیات، یعنی کہ اسلامی عبادات کی کیا کیا خصوصیات ہیں، یہ ہم نے اس ٹاپک میں پڑھا ہے. موضوعاتی مطالعہ ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب میں اس کے آپ کو ایم سی کیوز کروا دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ نیکسٹ لیکچر میں پھر اس کا میں ایکسرسائز کرواؤں گی. ٹھیک ہے، اس کے کویشچن آنسرز جو ہیں وہ کرواؤں گی. ابھی آج ہم جو ہیں وہ کرتے ہیں ایم سی کیوز. تو اپنی نوٹ بک بیٹا نکالیں اور ایم سی کیوز نوٹ کر لیں. نمبر 1، اسلامی عبادات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ
کہ وہ خالص ایک خدا کے ساتھ رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ مخصوص. یعنی کہ ایک خدا کے ساتھ مخصوص رہتی ہیں. اسلام نے عبادات کے لیے کوئی نہیں لگائی. کیا نہیں لگائی؟ خارجی شرط. یعنی کہ اس میں ہمارے اسلام میں عبادت کے لیے کوئی بھی شرط نہیں لگائی، خارجی شرط نہیں لگائی. نمبر 3، ہر شخص براہ راست اپنے خدا کی عبادت میں ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ مصروف. نمبر 4، ہر پاک جگہ پر ادا ہو سکتی ہیں. کیا ادا ہو سکتی ہیں ہر پاک جگہ پر؟ عبادتیں. یعنی کہ عبادتیں ہر پاک جگہ پر ادا ہو سکتی ہیں. نمبر 5، اسلامی عبادات میں شائبہ تک نہیں، شائبہ کیا ہوتا ہے؟ شک و شبہ. شائبہ تک نہیں کس کا؟ افراط و تفریط کا. افراط و تفریط کا. نمبر 6، صرف عقیدے سے کام نہیں بنتا، بلکہ کامرانی اور نجات کے لیے ضروری ہے. کس کا ضروری ہے؟ عمل صالحہ. یعنی کہ نیک اعمال، عمل صالحہ. یہ بڑا MCQs ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. نوٹ بھی کر لیجئے گا ان کو نوٹ بک کے اوپر، اور ان کو یاد بھی کیجئے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے بورڈ کے پیپر تو ہونے نا، تو آپ کی تیاری اچھی ہو جائے. تو اس کے لیے ساتھ ساتھ آپ نے یاد کرتے جانا ہے. جلدی سے نوٹ کر لیں بیٹا. آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے، اسلامی عبادات اور اس کی خصوصیات، امتیازی خصوصیات. یعنی کہ اسلامی عبادات کی کون کون سی امتیازی خصوصیات ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اسلام میں جو ہے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. یعنی کہ دین اور دنیا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. دین کے بغیر دنیا نامکمل ہے. اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگے رہو، دنیا سے رابطہ ختم کر لو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو لیکن ساتھ ساتھ دنیا کو بھی دیکھو. یہ نہیں کہ دنیا سے رابطہ ختم کر لو اور صرف اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ ایسا کبھی بھی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں دنیا میں عطا کی ہیں، تو انسان ان سے بھی فائدہ حاصل کرے
اور اپنے ساتھ ساتھ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے۔ تو اسلام میں ہم یہ بتایا گیا ہے کہ دین کو دنیا کے ساتھ لے کر چلنا ہے، یعنی کہ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے۔ اور دوسرے مذاہب کو اگر دیکھا جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسا راستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اب یا تو اپنے جسم کو اذیت میں ڈال دیتے ہیں یا پھر وہ جنگلوں میں بھٹک جاتے ہیں اور دنیا سے رابطہ ختم کر لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں بتایا گیا ہمارے مذہب میں، یہ نہیں کہا گیا کہ دین کو جو ہے اس طرح اپناؤ کہ دنیا سے رابطہ ختم کر لو، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ دین اور دنیا دونوں ہی ساتھ ساتھ نبھانی ہے، اپنے دین کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں اور دنیا کو بھی نبھانا ہے، دنیا کے ساتھ بھی جینا ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا آج کا لیکچر تھا، اور اس کے ایم سی کیوز میں نے بورڈ پر آپ لوگوں کو لکھوا دیے ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔